नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान, सेहत और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दिन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये ख़वातीन के मसाइल के मुतल्लिक़ है और बहुत ही अहम टॉपिक है तलाक के बारे में, जो आजकल मुसलमानों में बहुत ज़्यादा इसकी शरह बढ़ रही है। और इसकी शरह क्यों बढ़ रही है? इसी वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें हकूक़ दिए हैं, हम उसको समझते नहीं हैं। मर्द का औरत पे क्या हक है, औरत का मर्द पे क्या हक है, हम इससे गाफिल हैं। और ये गफलत हमें जो है बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के साथ एक शरीयत दी है, जिसके अहकामात पे अगर हम चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ इस दुनिया में रहने का रंग ढंग सिखा रहा है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो हमारी किस्मत में क्या लिखा जाता है? फिर बर्बादी और जलालत, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 228 में हम पढ़ेंगे कि तलाक जो होती है वो कैसे देनी चाहिए और तलाक का देने का तरीका कार क्या है। तो आगाज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें ये इल्म नाफे अता फरमाए और हम इसको पढ़ के इस पे अमल कर सकें और अल्लाह ताला के कुरान के साथ हमेशा जुड़े रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आगाज करते हैं आयत नंबर 228 का। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुतल्लक़ाति, और तलाक याफ्ता औरतें यतरब्बस्न, इंतजार में रहें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप को, सलासता, 3 कुरूह, हैज तक, वला यहिल्लु, और नहीं जायज, लहुन्ना, उनके लिए, ऐ, ये के, यकतुमना, वो छुपाएं, माँ, इस चीज को जिसे खाला का पैदा किया, अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, फी अरहामिहिन्ना, उनकी रहमों में, इन, अगर, कुन्ना, हो वो, युमिन्ना, ईमान रखती वो, बिल्लाही, अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व बुऊलतुहुन्ना, और शोहर उनके, अहक्कु, ज्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, उन्हें वापस लेने के, फी ज़ालिका, इस दौरान में, इन, अगर, इरादू, वो इरादा रखते हैं, इस्लाहा, इस्लाह करने का, वलहुन्ना, और औरतों के लिए हकूक हैं, मिस्लुल्लज़ी, वैसे ही जो, अलैहिन्ना, उनके ऊपर हक है, बिल मारूफी, मारूफ के मुताबिक, वलिर्रिजाली, और मर्दों के लिए, अलैहिन्ना, उन पर, दरजा, एक दर्जा है, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अजीजुन, सब पे गालिब, हकीमुन, कमाल हिकमत वाला है। ये थी आज की आयत मुबारक। अब हम इसके रूट वर्ड देखते हैं। वल मुतल्लक़ातु, और तलाक याफ्ता औरतें, तो लाम काफ इसका रूट वर्ड है। या तो बसना, इंतजार में रहें, रवा बा स्वाद इसका रूट वर्ड है। कुरूह, इन, हैज तक, काफ हम रा हमजा इसका रूट वर्ड है। यहिल्लु,
جائز ہے، ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یکتمنا وہ چھپائیں، کا تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، را ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، کننا ہو وہ، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، وبعولتہن اور ان کے اور شوہر ان کے، با عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، احق زیادہ حقدار ہیں، ہا قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، بودہن انہیں واپس لینے کے، را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ارادو وہ ارادہ رکھتے ہیں، را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، وللرجال اور مردوں کے لیے، را جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، درجہ ایک درجہ، دال را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ کے روٹ ورڈ، اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر ان کے اس دوران انہیں واپس لینے میں زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ایک درجہ ہے ان پر، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اسما بنت زید بن سکن انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورت کو طلاق دی جاتی، اور متعلقہ یعنی کہ طلاق یافتہ عورت کے لیے عدت نہیں ہوتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے طلاق کی عدت نازل فرمائی، یعنی کہ طلاق دی ہوئی عورت 3 حیض تک عدت گزارے، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اور طلاق یافتہ عورت اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھے۔ یہاں کن طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا حکم بیان کیا گیا ہے؟ یہاں ان طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا حکم بیان کیا گیا ہے جو حاملہ نہ ہو، جن کو دخول سے پہلے طلاق نہ دی گئی ہو، جن کو حیض آنا بند نہ ہوا ہو، جن کو حیض آنا شروع ہو چکا ہو۔ یعنی کہ 4 قسم کی عورتیں ہیں جن کو طلاق کا آج ہم جس کو ڈسکس کریں گے، جن عورتوں کو، وہ ہے اس میں حمل نہ ہوا ہو، وہ پریگننٹ نہ ہو، اس کے ساتھ ہم بستری کی گئی ہو، اس کو مینسز آتے ہوں، ڈیٹ اس کی آتی ہو، حیض آتے ہوں، اور ایسی عورت اتنی اوور ایج نہ ہو کہ اس کو ڈیٹ آنا بند ہو گئی ہو۔ یعنی کہ یہ ینگ جو ہیں خواتین، ان کے مسائل ہیں آج کی آیت مبارکہ میں۔ طلاق کی عدت 3 قروء ہے۔ قروء سے مراد کیا ہے؟ قروء سے مراد 3 حیض بھی ہو سکتے ہیں اور 3 طہر بھی ہو سکتے ہیں، دونوں معنوں کے گنجائش، یعنی کہ 3 دفعہ غسل حیض جو ہوتا ہے، 3 جو ہے ماں پاکیزگی کے، وہ بھی اس میں شمار کیے جا سکتے ہیں، اور اس کو دوسری صورت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ 3 حیض آ جائے، 3 حیض اگر آ جاتے ہیں تو وہ عدت کے دن شمار ہوں گے۔ اگر فرض کریں اس کو حیض کے بعد طلاق دی گئی ہے پاکیزگی کی علامت حالت میں، تو وہ 3 جو ہے پاکیزگی کے ماہ شمار کیے جائیں گے۔
یہ توبسنا بانفسہن ثلاثۃ قروء، اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ انتظار میں رکھنے سے مراد کیا ہے؟ انتظار میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک دوسری جگہ شادی کرنے سے خود کو روکے۔ اس آیت کریمہ کے عموم سے مدرجہ ذیل صورتیں مستثنی ہیں۔ نمبر 1، اگر متعلقہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل تک ہے، جب تک بچہ کی پیدائش نہیں ہوتی تب تک اس کی عدت ہوگی۔ بے شک وہ دوسرے طلاق کے بعد وہ دوسرے دن ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ عدت ختم ہو جائے گی۔ بچہ 6 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے، بچہ اپنی پورے 9 ماہ کا ٹائم لیتا ہے، تو وہ وضع حمل تک اس کو طلاق جو ہے نہیں ہوگی، اس کی عدت جو ہے عدت پوری نہیں ہوگی۔ اس دوران اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر متعلقہ غیر مدخلہ ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی کہ صرف نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بعد اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس پہ عدت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا جسمانی تعلق نہیں تھا، اس وجہ سے جو عدت ہے وہ اس پہ لاگو نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت شریعت بنائی ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس قدر عزت عطا فرمائی ہے دین محمدی میں۔ عورتوں کے حقوق ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہمارے جو ہے نا حیرت زدہ ہم ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری سوچ سے بڑھ کے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے۔ اب دیکھیں یہ طلاق کا ہی مسئلہ ہے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ 3 حیض کے دوران اس کا نان نفقہ، اس کا رہن سہن، اس کے قیام کا سارا ذمہ داری جو ہوگی وہ مرد پہ ہوگی، کس لیے کہ عورت کو اذیت نہ ملے۔ اب جو حاملہ ہے اس کو اس ٹائم تک اللہ رب العزت نے عدت میں رکھا ہے تاکہ اس کو عدت ختم پہلے اگر ہو جاتی تو کوئی اس کے بچے پہ، یعنی جو حاملہ جو عورت ہے اسے طلاق اس کو دے دی گئی ہے تو اس کی عدت کو اتنا طویل کیا تاکہ اس کا بچہ جو ہے پیدا ہو جائے، لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس کا بچہ فلاں کا ہے، اس کا شوہر جو تھا جس نے طلاق دی ہے یہ بچہ اسی کا ہے، نہ کہ کسی اور کے ساتھ اگر وہ نکاح کرتی ہے تو وہ بچے کی جو نسبت ہے وہ خراب ہو جائے۔ بچے کے حقوق کا بھی اللہ رب العزت نے خیال رکھا، اور پھر جو نکاح کے بعد، یعنی کہ نکاح کے بعد فرض کریں کہ خاندانی مسئلے مسائل کی وجہ سے پہلے لوگ اپنے بچیوں کو نکاح کر دیتے ہیں، پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ رخصتی سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں نکاح، تو اللہ رب العزت نے ان کی بھی عدت نہیں رکھی، کیونکہ وہ ایک ان میرڈ بچی جیسا ہی ان کا معاملہ ہوتا ہے، صرف ایک سگنیچر کیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا جسمانی طور پہ جس پہ کوئی شک و شبہ کرے یا حمل ہونے کے چانسز ہو۔ نکاح والی بچی پہ حمل ہونے کے چانسز نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسی بچی کے لیے بھی بہت ہی اچھی شریعت میں ایک رکھا ہے آپشن کہ وہ عدت نہیں پوری کرے گی۔ اگر نکاح کے بعد کوئی جسمانی تعلق بنتا ہے تو عدت ہے، اگر جسمانی تعلق نہیں بنا، بغیر ٹچ کیے مرد نے اسے چھوڑ دیا ہے تو اس پہ عدت نہیں ہے۔ لونڈی کی عدت 2 حیض ہے، جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قول ہے۔ آیت کریمہ کے سیاق کی دلالت کرتا ہے کہ آیت میں مذکورہ عورت سے مراد آزاد عورتیں ہیں، یعنی کہ جو آزاد خود مختار عورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے وہ اس کو چھپائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی رحموں میں پیدا کیا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورتوں پر واجب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رحم میں جو تخلیق کیا ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں، اور حمل یا
حیض کا چھپانا ان پہ حرام ٹھہرایا، کیونکہ ان کا حمل یا حیض چھپانا بہت سے مفاسد کا باعث بن سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حیض اور حمل کے بارے میں عورت اگر کوئی خبر دیتی ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ رحم کے معاملہ چھپانے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد حمل بھی، حیض بھی ہو سکتا ہے، حمل بھی، اور اگر اس سے مراد حیض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حیض کو نہ چھپائے، کیونکہ اس کا شوہر کا حق رجوع ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سے مراد حمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حمل کو نہ چھپائے، کیونکہ دوسری شادی کی صورت میں نسبت مشتبہ ہو جائے گی، پہلے شوہر کا بچہ دوسرے کے نام کا ہو جائے گا، جو کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے، جو بچے اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان کا نام جو چینج کر لیتے ہیں، یہ نام چینج کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے کسی کا بچہ اڈاپٹ کیا ہے تو آپ اس کا نام چینج نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس کے فادر کا اصل نام پتہ نہیں ہے تو وہاں پہ فادر کے نام کی جگہ عبداللہ لکھوا دیں گے، یعنی کہ اللہ کا بندہ، لیکن اپنا نام کسی بچے کو آپ نہیں دے سکتے، بے شک وہ بچی ہے، بے شک وہ بچہ ہے۔ عورت حیض کا معاملہ کب چھپاتی ہے؟ عورت حیض کا معاملہ تب چھپاتی ہے جب وہ اپنے شوہر کو رجوع نہ کرنے دینا چاہتی ہو، پھر یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں۔ یعنی کہ عورت کی اگر نیت نہیں ہے گھر بسانے کی، اس شوہر کے ساتھ رہنے کی، تو وہ جھوٹ بول دے گی کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں۔ دوسری صورت میں ایسا ہے کہ عورت گھر بسانا چاہتی ہے اور حیض کا معاملہ اس صورت میں چھپاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ایسی صورت میں 3 حیض آ بھی چکے تو وہ اظہار نہیں کرنا چاہتی تاکہ شوہر رجوع کر سکے۔ یہ دونوں پہلو جو ہیں حرام ہیں، ایک تو وہ اس کے مستحق نہیں رہی، دوسرا اس کو شریعت کی طرف منسوخ کرنا، حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ یعنی کہ اگر عورت اپنے پاس سے کوئی بات کرتی ہے، اگر رہنا نہیں چاہتی تو کہہ دیتی ہے وقت سے پہلے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں، میری طلاق ہو گئی ہے تم سے، اب تم مجھ سے رجوع نہیں کر سکتے۔ اگر مرد رجوع کرنا بھی چاہے، عورت نہیں کرنا چاہتی تو عورت اس طرح جھوٹ بول دے۔ اور اگر عورت رجوع کرنا چاہتی ہے، فیملی والوں نے اسے سمجھایا، اس کے شوہر کو، وہ تھوڑا سا ایگری ہوا ہے، تو عورت اپنے 3 حیض چھپا کے، تیسرا حیض چھپا کے یہ سوچ رہی ہے کہ میرا جو ہسبینڈ ہے صاحب کا، وہ مجھ سے رجوع کر لے، تو یہ دونوں صورتوں میں حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی ہے، ایک قانون دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ عورت حیض سے ہے یا حیض سے فارغ ہو چکی ہے۔ اور جب حیض کے معاملے کو چھپاتی ہے تو عدت ختم ہونے کے بعد شوہر رجوع کر لیتا ہے، یہ رجوع زنا ہے، کیونکہ اب عورت اس کے لیے اجنبی ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو 3 ماہ کا انتظار دیا کہ 3 ماہ میں اگر تم رجوع کرنا چاہو تو رجوع کر لو، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اب وہ 3 ماہ کی، 3 حیض کی مدت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اب وہ دوبارہ رجوع کرتی ہے یا کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ یہ زنا ہوگا، اور اس کے لیے وہ عورت اجنبی ہو چکی ہوگی۔ عورت کا حیض یا حمل چھپانا کن مفاسد کا باعث بنتا ہے؟ عورت کا حیض یا حمل چھپانا بہت سارے مفاسد کا باعث بنتا ہے۔ حمل کو چھپانا اس بات کا موجب بنتا ہے کہ عورت اپنے حمل کی نسبت کسی ایسے شخص کے ساتھ ملحق کر دے جس میں وہ اسے رغبت ہے، یعنی کہ پہلے شوہر کا بچہ جس دوسرے کے ساتھ اگر وہ نکاح کرتی ہے، حیض کو وہ چھپاتی ہے تو، یا حمل کو چھپاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ اس کی نسبت کر دیتی ہے، یا محض عدت پوری ہو جانے میں جلد بازی کے لیے حیض کا اعلان کر دے، جبکہ عورت اپنے حمل کو اس کے باپ کے سوا کسی اور کے ساتھ ملحق کر دیتی ہے۔ یہ چیز قطع رحمی اور میراث سے محرومی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اس محروموں اور
اقارب سے پردے کا موجب بنتی ہے، یعنی کہ کوئی بچہ ہے اس کی وراثت جو ہے وہ اپنے باپ کی نسبت سے ہی اسے ملے گی نا۔ اب عورت جب اس کو حمل کو چھپاتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ اس بچے کا بھی حق مارے گی جو اس کو اس کے والد کی طرف سے، اس کے ددیال کی طرف سے اس کا حق ملنا تھا، اقارب کی طرف سے حق ملنا تھا میراث میں، اس حق کو بھی وہ عورت جو ہے آ، پردے میں رکھے گی۔ اور جب بتائے گی نہیں کہ یہ بچہ جو ہے آپ کی نسل کا ہے، آپ کی فیملی کا ہے، تو اسے میراث میں کیسا حصہ ملے گا؟ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ الحاق سے محارم کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس مقابلے میں باپ کے سوا کسی اور شخص سے اس کا حمل کا الحاق ہوتا ہے تو اس کا نتیجے میں ان تمام توابع مثلا میراث وغیرہ کا اثبات ہوتا ہے، اور جس شخص کے ساتھ حمل کا الحاق کیا گیا ہوتا ہے ان تمام اقارب کو بچے کا اقارب بنا دیتے ہیں۔ اس کا بہت شر اور فساد ہے، جیسے بندوں کہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ اللہ رب العزت کو معلوم ہوتا ہے کہ عورت نے کیا گیم چلائی اور کس طرح اس نے کسی کا بچہ کسی کے ساتھ منسوب کر دیا۔ اور دیکھیں، اب فرض کریں کہ وہ جو باپ ہے اصل لڑکی کا، بچی پیدا ہوئی ہے، فرض کریں بچی پیدا ہوئی ہے، بچی کا جو اصل باپ ہے اس کو نام اس کا ہٹا کے اس کو دھوکہ دے کے جس عورت نے اس بچی کی ماں نے جس مرد سے شادی کی ہے اس کا نام لگا دیا۔ اب بچی وہ بڑی ہو گئی، وہ پہلے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اب اس سے کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے، اب وہ دونوں یعنی کہ ازواجی رشتے میں بننے والے ہیں یا پسند کرتے ہیں کہہ لیں، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے کہ ان کی نسبت جوڑی جا رہی ہے، تو ایسے میں یہ سارا گناہ عورت پہ ہوگا، کیونکہ وہ بہن بھائی اصل میں ہوں گے، سکے بہن بھائی، باپ کی جانب سے وہ سکے بہن بھائی ہوں گے۔ اور غلطی کہاں پہ ہوگی کہ عورت نے حمل کو چھپایا، اصل باپ کی شناخت کو چھپایا، اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے گناہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کے ہاں امانت دار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک منصب دیا ہے، وہ اپنے منصب سے ہٹ کے اگر کوئی کام کرتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ شر کو اور گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے۔ اس کی وضاحت کریں، اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورت کو حیض یا حمل چھپانے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن پر ایمان لانے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایمان لانے کا لازم تقاضا ہے کہ وہ حق کو نہ چھپائیں۔ حیض یا حمل کو چھپانا عورت کے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ لانے کی دلیل بن جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یوم آخرت پر ایمان اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا تو اس کے نتیجے میں اعمال کی جزا پر یقین ہوتا تو حیض یا حمل کے معاملے کو وہ کبھی نہ چھپاتی۔ طلاق یافتہ عورت کے کیا فرائض ہیں؟ عدت کے دوران اپنے آپ کو دوسری شادی سے روکے رکھے۔ نمبر 2، ان کے رحموں میں اللہ تعالیٰ نے جو تحلیل کیا ہے اسے نہ چھپائے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر ان کے لیے ان دوران میں انہیں واپس لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر اس دوران ان کو واپس لے جانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ طلاق یافتہ عورتوں کے شوہر انہیں زوجیت میں واپس لے جانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں جب تک وہ عدت میں ہیں۔ ان اوادہ اصلاح، اس وقت تک ان کے شوہر ان سے رجوع کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے، یعنی کہ اگر شوہر
رغبت رکھتا ہے، الفت اور مدودت کا جذبہ رکھتا ہے، تو ان کے رجوع کرنے کا حق ہے۔ اگر رجوع سے ان کا مقصد اصلاح نہیں ہے تو واپسی لینے کا حق نہیں رکھتے۔ بیوی کو نقصان پہنچانے اور عدت کو لمبی کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رجوع کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ ساتھ رہتے ہیں، پھر وہی ضلالت، وہی تانا زئی، وہی مار کٹائی، اور پھر طلاق دے دی، پھر اس کو عدت پوری ہونے پہ آئے اور اس عدت کو پھر انہوں نے رجوع کر لیا، پھر کہہ دیا۔ یعنی کہ یہ جو 3 طلاقیں ہیں، اس دوران کئی دفعہ عورت کو تذلیل کیا جائے، بار بار اس کو اسی سٹیج پہ لایا جائے کہ جہاں اس کی اذیت انتہا کو پہنچ جائے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ اسے معافی تلافی ہو جائے، بڑوں کو ڈالے، فیملی کے بڑے ممبروں کو ڈالے، ڈال کے صلح ہو گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہی اس کے ساتھ ڈرامہ کیا جائے، تو ایسے جو ہے کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مرد کو، کہ میں نے طلاق دی، میں نے غلط کیا، میں غصے میں آ گیا، میں کسی کی باتوں میں آ گیا ہوں، تو میں اب رجوع کروں گا، یا میرے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، ان کی ماں چلی گئی تو میں بچوں کو کیسے پالوں گا، یعنی کہ کسی صورت میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو ایسے میں اگر وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان دونوں کے کمیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ طلاق دینے والے مرد کا کیا فرض ہے؟ رجوع کرے تو خالص نیت سے کرے، رجوع سے پہلے، رجوع سے عورت کو اذیت اور تکلیف دینا مقصود نہ ہو۔ شوہر عدت کی مدت میں رجوع کرنے کا حق کب رکھتا ہے؟ جب وہ عورت کو رجوع کر کے تنگ نہیں کرنا چاہتا، جب وہ اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے۔ رجوع کا حق طلاق رجی کے ساتھ خاص ہے۔ طلاق بائن میں شوہر رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ کیا عورت کا ولی رجوع کے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ولی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ رجوع کے راستے کی رکاوٹ بنے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کو بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہوں جیسے ان کے اوپر حق ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، سے مراد وہ حقوق جن کو پورا کرنے کے لیے دونوں پابند ہیں، یعنی کہ مرد اور عورت کے دونوں کے حقوق ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں تاکہ دونوں اچھے طریقے سے، اگر رشتہ ختم بھی ہو رہا ہے تو اچھے طریقے سے رشتہ ختم کریں، نہ کہ کسی کو بدکاری کا لقب دیں، کسی کو نامردگی کا لقب دیں۔ ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ طلاق یافتہ عورت کا کیا حق ہے؟ نان نفقہ طلاق یافتہ عورت کا حق ہے، اس لیے کہ وہ قانون کی روح سے رکی ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ نان نفقہ، لباس، معاشرتی تعلق، گھر، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان خاص تعلق، ان سب میں مرجب معروف ہے۔ یہ عقد مطلق کی صورت ہے، یعنی نکاح کے وقت کوئی شرط طے نہ کی گئی ہو۔ مرد اور عورت کے حقوق کے حوالے سے اسلام کا کیا موقف ہے؟ خاندانی نظام میں ہر ایک کا حقوق ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ حق دینے کے ساتھ ساتھ پوری طرح حق ادا کریں۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان بكم عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور اس نے ان دونوں سے مراد عورتوں پھیلائیں، مرد اور عورت کو پھیلایا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہو جس کے واسطے تم نے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ پورا نگہبان ہے۔ مشترکہ حقوق
یہ سورۃ النساء آیت نمبر 1 کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ مشترکہ حقوق، امانت، محبت اور رحم، باہمی اعتماد، شگفتگی اور معاملات میں نرمی، شوہر کے حقوق، فرما برداری، مال و متاع، عزت، گھر کے تمام کاموں کی حفاظت، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کوئی کام نہ کرے، بیوی کے حقوق معروف طریقے سے نبھا، وعاشرہن بالمعروف، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا پابند بنائے، بیوی کے درمیان انصاف کرے، بیویوں کے درمیان انصاف کرے، بیوی کا راز فاش نہ کرے۔ عورتوں سے حسن سلوک کے بارے میں 3 احادیث لکھیں۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل مؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارهم خیارکم لنسائهم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے اعتبار سے مومنوں میں اکمل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ عورت پسلی سے کی ہڈی سے پیدا ہوئی اور پسلی میں اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ توڑ دو گے، اور اگر اسے ایسے چھوڑ دو گے تو برابر ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پھر عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3644۔ یعنی کہ عورتوں کو اللہ رب العزت نے اس قدر عزت سے نوازا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی کی ہڈی سے نکلی ہے، اس کو تم سیدھا کرنے کے چکروں میں نہ رہو، اس کو مارو پیٹو نہیں، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، تاکہ تمہارے ساتھ بھی یہ اچھے طریقے سے کے ساتھ رہے۔ اگر ہم کہیں کہ عورت موم ہے، مرد اچھے سانچے کی طرح اس کو جس اینگل میں ڈالے گا وہ ڈھل جائے گی۔ عورتیں اتنی بیوقوف نہیں ہوتی جتنا ہمارے معاشرے نے عورتوں کو ناقص عقل اور پتہ نہیں کیا کا لقبوں سے نوازا ہوا ہے، اور تمام جوک جو ہیں وہ عورتوں کے بیویوں کے اوپر بنائے ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے کو خراب کرنے میں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حلال رشتہ ہے اس کو ہم طنز مزاح اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو حرام رشتہ ہوتا ہے اس کے اوپر شعر و شاعری، اس پہ، اس کی زلفوں پہ، اس کی آنکھوں پہ، اس کے لباس پہ، اس کی چال پہ، ہر طرح سے اس کی تعریفوں کے ایک پل باندھ دیتے ہیں۔ لیکن جو اصل حقدار ہے تعریف کی، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ پاؤں کی جوتی، یا گھر کی ملازمہ، یا بچوں کی آیا۔ عورت کو اگر ان 3 کیٹیگری میں نہ رکھا جائے، عورت کو اپنے محبوبہ سمجھا جائے، اپنی محبت کرنے والی چیز سمجھا جائے، تو یقین کریں عورت کبھی بھی اپنے مرد کے لیے نہ تو تکلیف کا باعث بنتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی پریشانی کا راستہ بناتی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے۔ مردوں کا ایک درجہ ہے، مرد کو قوم کا قوام ہونے کے اعتبار سے درجہ حاصل ہے، جیسے کہ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورت پر نگران ہے اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر بات پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے امور میں سے خرچ کیا ہے۔ النساء آیت نمبر 34۔ فطرتی قوتوں کے اعتبار سے مرد کا درجہ حاصل ہے، مرد کو جہاد کی اجازت ہے، اس اعتبار سے اس کا درجہ ہے۔ میراث میں 2 گنا ہونے کی وجہ سے اس کو درجہ حاصل ہے۔ طلاق اور رجوع کے اختیار سے مرد کو درجہ حاصل ہے۔ مان مسب کے اعتبار سے امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ کے اور دیگر تمام شعبے میں سربراہی ہی مرد کو مخصوص ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو عورتوں کی نسبت زیادہ درجہ دیا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ سب پہ غالب
کمال حکمت والا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزت غلبہ، سب پر تسلسل اختیار کا مالک ہے، تمام کائنات اور کے سامنے اللہ رب العزت، یعنی کہ تمام